सब व्यूअर्स को हमारी जानिब से या अली मदद। मौला अली मदद। हम अक्सर ये बात सोचते हैं कि नबी हों या पैगंबर, उनके नाम, उनके वाक़यात का जिक्र हमें कुरान में मिलता है, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम जो कि इमामत की बुनियाद है, उनका नाम कुरान में क्यों नहीं है? वैसे तो अगर हम सोचें खुद तो हमें सबसे पहले पॉइंट ही ये सोचने को मिलता है कि जितने भी नबी पैगंबर का जिक्र हमें मिलता है वो सब कुरान के नाजिल होने से ही पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। बिल्कुल इसी तरह जैसे तौरात, ज़बूर, इंजील में डायरेक्ट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम डायरेक्टली नहीं मिलता, ऐसे ही कुरान में भी डायरेक्ट मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम नहीं मिलता, लेकिन इंडिकेशन ज़रूर हैं। आज हम इसी टॉपिक को खोलेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश, हमारे चारों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और अपने फैमिली के ग्रुप्स में भी प्रमोट करें। और हाँ, इस्माइली एसेंस ताईम पे बहुत खूबसूरत तस्बीहात आ रही हैं, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और तस्बीहात सुनें। चलें, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हमारे सामने एक बड़ा सवाल है, एक ऐसी पहेली जो सदियों से ज़हनों में आती रही है कि कुरान में इमामत की बुनियाद मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम सराहतन क्यों नहीं है। मैं जब इस पर सोचता हूँ तो मेरा जहन सबसे पहले खुद कुरान के अपने स्टाइल, उसके अपने तरीकाकार की तरफ जाता है। शायद जवाब सवाल में ही छुपा है। ये एक बेहतरीन नुक्ता आगाज है। देखें, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम कुरान को एक आम तारीख की किताब समझकर पढ़ते हैं। सही। जबकि कुरान कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं है जिसमें नामों की फहरिस्त हो। ये तो एक जिंदा गुफ्तगू है जो 23 साल पर मुहित है। अच्छा। हर आयत के पीछे एक कहानी है, एक वाकया है, एक सवाल है। कुरान ये मानकर चलता है कि उसके पहले सुनने वाले उस कहानी के बीच में मौजूद हैं, वो सियाको सबाक से वाकिफ हैं। यानी वो नामों से ज्यादा किरदारों और औसाफ पर फोकस करता है। जी बिल्कुल। वो अक्सर नाम लेने के बजाय किरदारों, औसाफ और रिश्तों की ज़बान में बात करता है, जैसे रसूल, मोमिनीन, अहले बेट। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ ऐनक है, और इस गुत्थी में सुलझाने के लिए हमें यही कुरानी ऐनक लगानी पड़ेगी। और इस कुरानी ऐनक से देखने पर जो पहली और सबसे हैरानकुन चीज़ नजर आती है वो खुद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। ये जानकर बहुत से लोग चौंक जाएंगे कि पूरे कुरान में आपका नाम मोहम्मद सिर्फ 4 मरतबा आया है। जी, सिर्फ 4 बार। ये वाकई एक इनकलाबी नुक्ता है, और ये चारों मकामात भी बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर सूरह आले इमरान की आयत 144 में आता है, और मोहम्मद तो सिर्फ एक रसूल है। और फिर सूरह अहज़ाब की आयत 40 में फरमाया, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। अच्छा, इन दोनों आयात में एक चीज़ मुश्तरक है, नाम को फौरन मनसब यानी रसूल के साथ जोड़ा गया है। मतलब नाम से ज्यादा उनका किरदार अहम है। बिल्कुल। तीसरी जगह सूरह मोहम्मद की दूसरी आयत है जो कहती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिमा उन्ज़िला अला मोहम्मद वसद्दक़ू बिल्लाहि रसूलिही, और उस पर भी ईमान लाएं जो मोहम्मद पर नाजिल किया गया। यहाँ नाम को बराह रास्त पैगाम यानी वही से जोड़ा गया है। और चौथी बार सूरह फतह की आयत 29 में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दतु अलल कुफ़ार, यहाँ नाम को उनकी जमात के साथ जोड़ा गया है। तो चारों बार नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि उनके मनसब, पैगाम या जमात की वजाहत के लिए एक नुक्ता आगाज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान हमें सच्चाई को पहचानने का एक नया तरीका सिखा रहा है, नामों से नहीं बल्कि औसाफ और मनसब से। बिल्कुल यही बात है, अथॉरिटी नाम में नहीं किरदार में है। सही। और फिर कुरान ये भी वाज़े करता है कि रसूल का ये मनसब कितनी बड़ी अथॉरिटी है। सूरह हशर की आयत 7 में 2 टोक अल्फाज में हुक्म है, जो कुछ रसूल तुम्हें दें वो ले लो, और जिस चीज से मना करें उससे रुक जाओ। यानी पैगंबर का फैसला हतमी है। जी, और उसकी बुनियाद भी बता दी गई। सूरह नजम में आयात 3 और 4, वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, ये तो बस एक वही है जो उन पर नाजिल की जाती है। तो हमने बुनियाद कायम कर ली। पहला असूल ये कि कुरान किरदार पर जोर देता है, नामों पर नहीं। और दूसरा असूल ये कि पैगंबर की वजाहत खुद वही का हिस्सा है।
بالکل. اب اگر ہم ان دو اصولوں کو لے کر آگے بڑھیں تو امام علی علیہ السلام اور اہل بیت کی شخصیت ہمیں قرآن میں کہاں کہاں نظر آتی ہے؟ اب یہاں سے اصل تحقیق شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے آئیے پاکیزگی کے تصور کو دیکھتے ہیں. آیت تطہیر؟ جی، سورہ احزاب کی آیت 33. اللہ فرماتا ہے، اے اہل بیت، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. اچھا. اب سوال یہ تھا کہ یہ اہل بیت کون ہے؟ خود پیغمبر اسلام نے اس کی وضاحت فرمائی جب انہوں نے اپنی چادر میں امام علی، جناب فاطمہ، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو جمع کیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی. یہ بہت گہری بات ہے. یعنی پاکیزگی کا اعلان خود اللہ کر رہا ہے. یہ کوئی انسانی سرٹیفکیٹ نہیں بلکہ ایک الہی تصدیق ہے. جی بالکل. اور جب اللہ کسی گروہ کی ایسی بے مثال پاکیزگی کا اعلان کر دے تو اگلا منطقی قدم ان کی محبت کا حکم دینا ہے. سورہ شورا کی آیت 23. جی، جس میں پیغمبر سے کہلوایا گیا، میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی صلہ نہیں مانگتا سوائے اپنے نکٹ ترین رشتہ داروں سے محبت کے. اور یہ قربہ یعنی قریبی رشتہ دار کون ہے؟ بڑی تفاسیر متفق ہے کہ اس سے مراد بھی علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام ہیں. یعنی ان کی محبت صرف ایک ذاتی جذبہ نہیں بلکہ رسالت کا اجر ہے. اسے دین کا ایک واجب حصہ قرار دیا گیا ہے. بالکل. پاکیزگی کے بعد محبت اور پھر معاملہ اس سے بھی آگے بڑھتا ہے، سرپرستی اور ولایت تک. سورہ مائدہ کی آیت 55. جی، تمہارا ولی تو بس اللہ، اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اس آیت کا شان نزول تو بہت مشہور ہے. جی، اور یہ بہت اہم ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب امام علی علیہ السلام نے نماز میں رکوع کی حالت میں ایک سائل کو اپنی انگوٹھی خیرات میں دی. یہ عمل اتنا خاص تھا کہ اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا. لیکن ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رکوع میں انگوٹھی دینا ایک انفرادی عمل تھا. اس سے اللہ اور رسول کے ساتھ ولایت کے اتنے بڑے منصب سے جوڑنا ایک بہت بڑی تشریح نہیں ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، قرآن کا اپنا ایک انداز ہے. قرآن اکثر ایک چھوٹے مخصوص واقعے کو لے کر ایک بڑا عالمگیر اصول قائم کرتا ہے. اچھا. یہاں بھی یہی ہوا. حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا اتنا غیر معمولی اور منفرد عمل تھا کہ یہ ایک پہچان بن گیا، ایک نشانی. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور وہ جس کی نشانی یہ ہے. یہ آیت اس شخصیت کو اللہ اور رسول کی اتھارٹی کے تسلسل میں کھڑا کر رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے. تو پاکیزگی، محبت اور ولایت، یہ تینوں اوصاف ایک ایسی شخصیت کی تصویر بناتے ہیں جسے اللہ نے ایک خاص مقام دیا ہے. لیکن کیا قرآن اس تصویر میں مزید رنگ بھرتا ہے؟ بالکل. قرآن مزید گہرائی میں جاتا ہے. سورہ ہود کی آیت 17 میں ایک ذکر ہے اور اس کے پیچھے اس کی طرف سے ایک گواہ آتا ہے. یہ گواہ کون ہے؟ ابتدائی مفسرین نے اس گواہ یعنی شاہد سے مراد امام علی علیہ السلام کو لیا ہے اور اس کی تائید ایک اور آیت سے ہوتی ہے. سورہ رد کی آیت 7 میں فرمایا گیا، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہاد ہوتا ہے. اور یہاں پھر پیغمبر اسلام کی وضاحت سامنے آتی ہے نا؟ جی بالکل. روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، میں خبردار کرنے والا ہوں، اور پھر امام علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اور علی رہنما ہے. یعنی پھر وہی اصول، قرآن ایک منصب ہادی کا ذکر کرتا ہے اور نبی اس منصب پر فائز شخصیت کی نشاندہی فرما رہے ہیں. بالکل. اب ہم ایک ایسے واقعے کی طرف آتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ واضح ہے. آیت مباہلہ، سورہ آل عمران کی آیت 61. جی، نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباحثے کے بعد جب حق اور باطل کا حتمی فیصلہ ہونا تھا تو قرآن نے حکم دیا، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنے نفسوں کو اور تمہارے نفسوں کو بلا لیں. یہ تاریخ کا ایک بے مثال لمحہ ہے. اس کی تشریح پر تو تقریباً تمام مکاتب فکر متفق ہے. ہمارے نفس یعنی ہماری جانیں کہہ کر امام علی علیہ السلام کو ساتھ لایا گیا. یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا چاہیے. یہ صرف ایک علمی بحث نہیں ہے. نبی اپنی سچائی کے ثبوت میں کوئی فوج نہیں لا رہے
بلکہ اپنے گھر کے سب سے قیمتی افراد کو لا رہے ہیں۔ جی، اور پھر امام علی کو اپنا نفس، اپنی جان قرار دینا، اس سے بڑا کوئی بیان، کوئی مرتبہ، کوئی قربت ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ آیت تو امام علی کو پیغمبر کا روحانی آئینہ قرار دے رہی ہیں۔ بالکل، اور اسی مرتبے کا باقاعدہ اعلان غدیر خم کے میدان میں ہوا۔ سورہ مائدہ کی آیت 67 میں پیغمبر کو ایک ایسا حکم ملا جس میں بڑی سختی تھی۔ اچھا، اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ مشن کا سب سے اہم اور آخری حصہ تھا۔ یہ حکم اتنا سنگین تھا کہ اس کی عدم تعمیل رسالت کی 23 سالہ محنت کو ضائع کر دیتی۔ اسی حکم کی تعمیل میں نبی اکرم نے غدیر خم کے مقام پر 1,00,000 سے زائد صحابہ کے مجمع میں امام علی کا ہاتھ بلند کر کے اعلان فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو قرآن نے حکم دیا اور نبی نے اس کی تعمیل میں شخصیت کا تعین فرما دیا۔ یہ تو ہوئے مرتبے اور منصب کی باتیں، لیکن کردار کا کیا؟ ہمارے ذرائع میں اہل بیت کی قربانی کا ایک واقعہ بھی تو ہے۔ جی، اور وہ ان کے کردار کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ سورہ انسان آیات 5 سے 22 تک۔ جی، ان میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ صحیح۔ کلاسیکی روایات بتاتی ہیں کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب امام علی، جناب فاطمہ، حسن اور امام حسین نے مسلسل 3 دن روزے رکھے اور افطار کے وقت اپنا کھانا باری باری ایک مسکین، ایک یتیم اور ایک قیدی کو دے دیا۔ یہ ان کے بے لوث ایثار کی وہ مثال ہے جسے قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ تو ان تمام حوالوں کو پاکیزگی، محبت، ولایت، گواہی، رہنمائی، نفس رسول ہونا اور بے مثال قربانی، ان سب کو ملا کے کیا تصویر بنتی ہے؟ امامت کے تصور کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تمام حوالے مل کر ایک بڑے قرآنی اصول کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ امامت کوئی سیاسی عہدہ نہیں جسے لوگ منتخب کریں، بلکہ یہ ایک روحانی منصب ہے جسے خدا خود مقرر کرتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت 124 میں حضرت ابراہیم سے فرمایا، جی، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ امامت خدا کی طرف سے ایک تقرری ہے۔ جن آیات پر ہم نے بات کی وہ اسی اصول کا عملی اطلاق ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ پیغمبر کے بعد وہ الہی طور پر مقرر کردہ رہنمائی کون ہے جس کی پہچان نام سے نہیں بلکہ ان بے مثال اوصاف سے ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کا نام قرآن میں نہ ہونا کوئی کمی نہیں، بلکہ یہ قرآن کے اپنے گہرے اور حکیمانہ اسلوب کے عین مطابق ہے۔ بالکل۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ لیبلز اور ناموں سے آگے دیکھو اور سچائی کو اس کے کردار، اس کے اوصاف اور اس کے عمل سے پہچانو۔ اور جب قرآن کو پیغمبر کی اپنی وضاحتوں کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ تمام حوالے ایک واضح اور روشن راستے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بالکل، یہ بصیرت کے ذریعے سچائی کو پہچاننے کا معاملہ ہے۔ شاید نام نہ دینے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ لوگ صرف نام سے نہ جڑ جائیں بلکہ ان اوصاف کو پہچانیں اور اپنانے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے ان ہستیوں کو یہ مرتبہ ملا۔ یہ تقلید سے تحقیق کا سفر ہے۔ یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک آخری نقطہ دیتا ہے۔ اگر قرآن الہی اختیار کی نشاندہی کے لیے ناموں کے بجائے کردار اور اوصاف کا استعمال کرتا ہے تو آج کی دنیا میں جو ناموں، لیبلز اور القابات سے بھری پڑی ہے، سچی رہنمائی کو پہچاننے اور اس کی پیروی کرنے کے لیے یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھاتا ہے؟